कर लेना, थोड़ा थोड़ा प्यार बांटें। इतना इतना ऊपर खड़े होकर नीचे देखोगे तो हर चीज छोटी नजर आएगी। कभी कभी नीचे खड़े होकर भी ऊपर देखें, इंशाल्लाह बड़े बड़े कद वाले लोग दुनिया में मिलेंगे, बड़े बड़े कद वाले। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी कामिल पीर नहीं मिलता। मैं क्या नहीं मिलता, पैसे बंदे दी जेब में ढेर सारे हों तो फिर कामिल पीर किवें मिले। और 2 MA वो कर जाए, चाहे सैपलियों में ही पास कर जाए, फिर कामिल पीर कैसे मिले? वो हो चौधरी साहब और उसको पीर मिल जाए। इन 3 बंदों को पीर मिलता, उसके लिए तो थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है ना जी। पहले ही जो बर्तन भरा हुआ हो तो उसमें पीर साहब क्या डालेंगे? कोई खाली होगी तो शय अंदर आएगी ना। अपनी जिंदगी में थोड़ा सा लेवल। हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा साहब गुजर रहे थे तो एक बच्चा ना, हमारे देहातों के बच्चे जो होते हैं ना, वो उनका अपना स्टाइल होता है और वो बड़े मस्त लोग होते हैं। असल मजा वही बच्चे उठाते हैं जो देहातों के, वो जो जिंदगी गुजारते हैं बड़ी शानदार होती। मैं आपको तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ, मैंने देहात भी खोल के देखे और शहर भी सारे देखे, इल्ला माशाअल्लाह ढेर सारे शहर मैंने देखे। और मैंने उसमें देखा है कि ज्यादा सुखी यही बच्चे रहते हैं जो मिट्टी में भी कभी कभी दौड़ते हैं, हाँ, जो सुन लेते हैं थोड़ी बहुत। आप यकीन करें कि सारे गाँव के बूढ़े ही दादा होते थे और सारे ही चाचे होते थे और सारे ही। अब तो रट्टा बन गया, अब तो मसला खराब हो गया, अजीब सी उलझन लोगों ने पैदा कर दी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे तो एक बच्चा बेरी को रोड़े मार रहा था। तो रोड़े सारे जमा कर दिए और मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। और ये बच्चे गांव के जब ये फायरिंग करते हैं ना बेरी पे, तो ये रोड़े पहले जमा कर लेते हैं ताकि फिर बेदरेग बगैर रुकने के अपना काम करते रहे। तो मार रहा था तो हजरत शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी गुजरे, मुरीदीन साथ थे। तो 1-2 रोड़ा ना हजरत को भी लग गया। तो फरमाने लगे पुत्र जरा ख्याल करना, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, इस उम्र में तो जख्म भी ठीक नहीं होते। उसने बच्चे ने पलट के देखा तो वो तो जानता था ना कि चाय से केतली ज्यादा गर्म होती है, मुरीद मारेंगे। उसने दौड़ लगा दी, भागा और सरपट दौड़ा। और जब वो तेजी के साथ दौड़ा ना, तेजी के साथ, अल्लाह अकबर, तो ख्वाजा साहब ने भी मुरीदों से कहा इसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे दौड़ तो क्यों? कहने लगा जी 2 हरफी बात है, आप मारेंगे, आपके मुरीद मारेंगे, रोड़ा जो लग गया। क्या अंदाज है बुजुर्गों का प्यार बांटने का। ये चीजें इंसान को बड़ा मीठा रखती हैं। आप यकीन करें प्रोटोकॉल से निकल आए आप सौखे हो जाएंगे, आसान जिंदगी। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे वैसे तू कर क्या रहा था? कहने लगा मैं रोड़े मार रहा था बेरी को। तो फरमाया बेरी तुझे जवाब में क्या देती है? कहने लगा जी वो तो फल देती है। तो आप फरमाने लगे तू शमसुल आरिफीन को बेरी से भी क्या गुजरा समझता है? आप उतर मेरे सीने से लग, और जो फल मैं तुझे दूंगा ना पहले कभी ना किसी ने दिया होगा। थोड़ा लेवल तो नहीं देखे ना। हमारे बच्चे बड़ी आसानी से कह देते हैं मेरे गांव के लोग जाहिल हैं जी सारे। तो मैं कहता हूं जाहिल को जाहिल कह के जान छुड़ाना तो आसान काम है, ये तो आसान काम है। पर जाहिल को पकड़ के आलिम बना देना ये मदीने वाले रसूल का तरीका है। वो जहाज में जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं वो इस बात को जरा आसानी से समझेंगे कि जो हमारे देहातों से लोग जाते हैं ना उम्रा करने, अक्सर गरीब लोग होते हैं, कई तो बेचारे कमेटियां डाल के जाते हैं। तो वो जब चढ़ते हैं ना जहाज पे तो बच्चा पढ़ा लिखा बैठा हो तो बाबा जी को नहीं पता होता तो वो सीट नंबर कैसे देखना है, तो बैठ जाते हैं जहाँ जगह मिले, समझते हैं बस ही है। तो बच्चे तनकीद कर रहे हैं जी साढ़े पिंड के बंदे नहीं सियाने हो सकते, देखो इन्होंने बस ही समझा हुआ है। और हंसते हैं, फबतियाँ कसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार तू अगर पढ़ा लिखा होता ना तो तू दरवाजे पे जाके बाबा जी का हाथ थामता, फिर तो सीट नंबर दे के उन्हें बिठाता, हाथों पे सीट बेल्ट बांधता, फिर पानी की बोतल देता और फिर कहता हुजूर बुजुर्गों मैं फलानी जगह बैठा हूँ, मेरी जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आवाज दे लेना। पढ़े ना बुखारी मुस्लिम। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते नजरानी चादर हुजूर ने ओढ़ी हुई थी। बस बात समेटने लगा हूं मैं, मेरी बात पे तवज्जो करना। नजरानी चादर हुजूर ने ओढ़ी हुई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, जनाबे फारूक आजम भी साथ हैं। तो कहते हैं पीछे से एक शख्स ने ना हुजूर की वो चादर, उसमें सुर्ख धारीदार तारे थी, तो पकड़ के ना उसने चादर हुजूर की खींची तो वो जो चादर थी वो हुजूर के गले में फिर गई। फरमाते मैं वो तकलीफ महसूस कर रहा था तो वो खींच के ना चादर, तो कहने लगा मैं कुछ मांगने आया हूं। तो दरवाजा जोर से खटखटाए, उसे भीख देते हो? तो दौड़ जा, दरवाजा तोड़ेगा?
لیکن حدیث کے لفظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہاں مسکرانا کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے توجہ کی تو مسکرائے، فرمایا کیا لینے آئے ہو؟ کہنے لگا بھکاری ہوں، کچھ لینے آیا ہوں۔ چادریں کھینچ کے مانگ رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے دیا کتنا؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے دے دو۔ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے۔ وہ آیا تھا تو اسے ادب آداب بھی نہیں آتے تھے، مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن گاؤں گیا تو جا کے دین کا مبلغ بن گیا۔ کیا تبلیغ کرتا ہے؟ کہتا ہو لوگوں غربتوں سے پریشان لوگوں آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں مدینے لے چلوں۔ میرے رسول اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے۔ جب طبیعت کے اندر انسان کے ایک مزاج بن جائے نا، آپ یقین کریں یہ بڑے ٹھنڈے لوگ، مست لوگ، پرواہ کوئی نہیں۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بیچارے زندگی میں جو دوسروں کو سیدھا کرتے کرتے نا خود بڑے ٹیڑے ہو گئے، حالات خراب ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل وہ روایت لائے ہیں، جب ایک شخص نے آ کے حضرت عمر سے کہا تھا میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا تو نہ کرنا۔ اس نے کہا حضور میں پڑھا لکھا ہوں کیوں نہ کروں؟ فرمایا جب تو ممبر پہ بیٹھ کے واز کرے گا تو بہت سارے لوگوں کو گنہگار بھی تو سمجھے گا نا، تو تیرا اپنا کیا بنے گا یہ بھی تو بتا نا، یا پھر تیرے اندر کے لیول کا کیا بنے گا؟ اپنے آپ کو نا ان قباحتوں سے، اگر آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں، آپ سکون میں نہیں ہیں، تو آپ کے اندر میل ہو تکبر کی، حسد کی، غیبت کی، چغلی کی، اور سب سے بڑی بدگمانی کی، برا سوچنے کی، پھر آپ کہیں کہ میں سکون سے۔ آپ یقین کریں ہمارا کوئی مخلص دوست اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو مخلص سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے زمانے میں سچا اس لیے کوئی نہیں کہ ہم کسی کو سچا سمجھتے نہیں۔ ہمیں بزرگ اس لیے نہیں ملتے کہ ہم کسی کو بزرگ ناراض نہ ہونا، میری بات پہ غور کرنا۔ ہمارے ہاں اس لیے کوئی ہمارا ہمدرد نہیں کہ ہم کسی کو ہمدرد، ہمارے بندے کو تو دکاندار کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو تو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو تو دھوکے باز کہہ رہے ہیں، ہر شخص تو ہماری نظر میں جاہل ہے، ہر عالم تو معاذ اللہ ہماری نظر میں بے عمل ہے۔ جب اس قدر زیادہ ہمارا ذہن برا ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اتنا برا سوچیں گے تو پھر تو حضور نے فرمایا نہیں کہ اللہ تمہارے گمان کے قریب ہے، اس طرح کا گمان کرتے ہو رب بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو اپنی سوچوں کو ستھرا کریں، اپنی طبیعت میں نرمی لائیں۔ آپ اچھے بندے ڈھونڈنے ملیں گے تو رب آپ کو ڈھیروں بندے عطا کرے، آپ کو بڑے بڑے شاندار لوگ۔ میں مسجد میں ہوں، باوضو ہوں، میں دیانتداری سے بتاتا ہوں مجھے دنیا میں بڑے اچھے لوگ ملے، بڑے بڑے عمدہ۔ میں نے ایک اینک لگائی ہے، کوشش کی ہے وہ اینک لگ جائے۔ میں نے اپنے دور کے سارے بزرگوں کا ادب کیا، میں نے محسوس کیا ہے کہ یار آپ کر کے تو دیکھیں، ہمارا کوئی بزرگ نہ کنجوس ہے نہ کنگال ہے اللہ کے فضل۔ آپ نیڑے تو جائیں، آپ کا کاسا تو کھلا ہوا ہو، آپ کو مزہ آتا۔ پہلے تو رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم مجھے یہ کہو کہ اے اللہ ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا یہ سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں رہنا، پردہ کرنا سب اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے اندر 24 گھنٹوں میں سے اچھے طریقے سے سوچ کر، سمجھ کر، فکر کر غور کریں کہ ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہے جو ہم نے صرف اس لیے صرف کیا ہے کہ ہمارا دین کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے اور دین کے لیے ہم کچھ اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ اپنے وقت کا تعین کریں، اس کے بعد پھر اپنا جتنا مال اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس میں سے اتنا کچھ نکال رہے ہیں جو تھوڑا بہت ہمارے مذہب کے لیے، دین کے مشن کے لیے کام آ جائے۔ کچھ نہ کچھ آپ باعث بنے دین پھیلانے کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو اس رنگ میں بیان کیا ہے۔
حضور نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت تم تک پہنچ گئی ہے، اب میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم نے اس آیت کو آگے پہنچانا ہے۔ صحابہ اگر ابلاغ دین نہ کرتے، تبلیغ نہ کرتے، اپنے پاس چیزیں رکھتے تو ہم تک دین پہنچتا نہ۔ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، روایت حدیث کا معاملہ ہو یا حفظ دین کا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ پھر ہمارے محدثین نے محنت کی اور کتابیں جمع کر کے ترتیب دے کے ہم تک پہنچائیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خیر کی بات آگے پہنچائیں۔ ہمیں بڑی مثالیں آتی ہیں، بڑی ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، بڑی ہمیں کہانیاں یاد ہوتی ہیں، تو یہ تو ہمیں الجھا دے گا یہ سارا معاملہ۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم جمعے والے دن اپنے خطیب صاحب سے جو حدیث سنتے ہیں اسے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں، اور پھر پورا ہفتہ گھر کے اندر، بازار کے اندر، گلی کے اندر، دوستوں میں، بچوں میں جب بھی بیٹھیں تو اپنی بات مدینے والے رسول کی بات سے شروع کریں، اور آپ کو ذائقہ اتنا ملے گا کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا شہد لگا ہوا ہے کہ ہر وقت لوگ آپ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت مجمع ہی رہتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ بیٹھ جائیں تو محفل ہو جاتی ہے، چلنے لگیں تو جلوس ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تو کہا حضرت کون سا شہد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے شہد میاں کوئی بھی نہیں، میں نہ کسی کو اپنی بتاتا ہوں، نہ باپ دادا کی بتاتا ہوں، نہ برادری قبیلے کی بتاتا ہوں، میں تو جس کو بھی بتاتا ہوں محمد عربی کی بات ہی بتاتا ہوں۔ تو بس یہ آپ سمجھ لیں کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے کرتے۔ ہمارے میڈیا چینل کافی سارے ہو گئے، اور ایک تو ہیں کہ باقاعدہ کچھ مضبوط قومی سطح کے خبر نشر کرنے والے نشریاتی ادارے ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ میری جیب میں بھی ایک نشریاتی ادارہ ہے، میرے پاس بھی خبر دینے کا ایک ذریعہ ہے سوشل میڈیا۔ اب وہ جو خبر دینے والا آدمی ہے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ کوئی کسی کو خبر دے گا تو اس خبر کا کچھ نہ کچھ ریئیکشن ضرور ہوگا، اس کا رد عمل بھی ہوگا، لوگوں پر اس کا اثر بھی ہوگا۔ لوگ جب اس کو قبول کریں گے تو وہ ان کے دل پر، ان کے اعصاب پر، ان کی طبیعت پر وہ چیز ایک تیز اثر کرے گی۔ ہر آدمی مضبوط اعصاب کا نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ اس خبر کا اثر قبول کریں گے۔ ایک آدمی نے اٹھ کے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ دیکھیں کہ فلاں وبا کے مریض بہت زیادہ ہیں، اتنے تو بتائے نہیں جا رہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو اس نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے کر تو دیں، پر اس نے تحقیق نہیں کی، اور سننے والے نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ تو میری گزارش ہے خبر دینے والے اداروں سے، حکومتی ترجمانوں سے، کہ وہ خاص اہم بات جو مضبوط ہے وہ آپ کسی کے سامنے بیان کریں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی بزدل تو ہو جاتا ہے، کنجوس تو ہو جاتا ہے، پر میرا کلمہ پڑھنے والا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ اور پھر جو آگے بات پہنچانے والے ہیں، جو اس کو فارورڈ کرنے والے ہیں، جو شیئر کرنے والے ہیں، جو آگے لے جانے والے ہیں، جو اس کا ابلاغ کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو پہنچانے والے ہیں، وہ بھی بغیر تحقیق کے بتائے جا رہے ہیں، انارکی پھیلاتے ہیں، خوف پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چیزوں کو پراپوگیٹ کرتے ہیں، اور ایک منظم طریقے کے ساتھ کچھ لوگوں کو بدنام کرنے کی اور کچھ لوگوں کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، وہ تحقیق ہی نہ کرے، وہ یہ غور ہی نہ کرے کہ یہ جو بات میرے پاس آئی تھی اس کے اندر جھوٹ کتنا تھا، سچ کتنا تھا۔ تو ایک سچی بات آپ آگے لے کر کے جائیں گے، سچائی پھیلائیں گے، حقائق ضرور بیان کیے جائیں گے، لیکن آپ یہ نہیں کریں گے کہ مجھے اپنے ویوز بڑھانے ہیں تو مجھے جو ہے وہ اپنے چینل کو زیادہ دکھانا ہے۔ تو کمزور لوگ یہ کام کرتے، تو مفاد پرست لوگ یہ کام کرتے، تو مفاد پرست نہ بنے، ملتوں کا، قوموں کا، مذہب کا، اس سب کا مفاد آپ سامنے رکھیں۔ جو لوگ اپنی ذاتیں بنایا کرتے ہیں ان کی ذاتیں مٹ جایا کرتی ہیں، اور جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے سوچا کرتے ہیں اللہ کریم انہیں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ نظریات زندہ رہیں، افکار زندہ رہیں تو شخصیات کا نام بھی رہتا ہے، لیکن اگر نظریات ہی مر جائیں تو پھر افکار اور پھر شخصیات کیسے بچیں گی؟ تو اس لیے سچی بات، کھری بات، اور کوشش کریں کہ اس دور میں جب لوگ مشکل میں ہوں، آزمائش میں ہوں، تو کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو، اور لوگ تکلیف میں آ جائیں اور آپ کہیں میں نے تو جھوٹ بولا تھا،
وہ میں نے تو خوش طبی کی تھی، وہ میری تو وہ ذرا معلومات ٹھیک نہیں تھی، وہ بس مجھے تو جیسے پتہ چلا میں نے آگے بیان کر دیا۔ تو آپ ذمہ داری کا احساس کریں، آپ اس طرح کر کے لوگوں کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ آپ ایک سچی بات لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ جب آپ غلط بات کو فروغ دیں گے، جھوٹ کو فروغ دیں گے، تو آپ کا تو چہرہ مسخ ہوگا ہی، دنیا کے سامنے ملک کا، ملت کا، معاشرے کا چہرہ بگڑے گا۔ اللہ تعالی حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق بات کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔